अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी दोस्त के मामू की है और ये वाकया उनके साथ ही पेश आया था। क्योंकि ये एक बिल्कुल सच्चा वाकया है, तो मैं आपको ये उनकी ज़बानी ही सुनाऊंगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरा ट्रांसफर कराची के इलाके औरंगी टाउन के एक अस्पताल में हुआ। हॉस्पिटल के इस कमरे में आए मुझे 1 महीना हो गया था। कई साल से इस बंद कमरे में हॉस्पिटल का अमला दिन में भी आते हुए घबराता था। मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत पड़ रही थी। इस बंद कमरे का इंतखाब करके मैंने अपना दफ्तर बना लिया। इब्तदा में तो अस्पताल का अमला कमरे में आते हुए घबराता था, लेकिन मेरे रोजाना बाकायदगी से इस कमरे में बैठने की वजह से यहाँ का अमला आने जाने लगा। एक लड़का ईसा जो मेरा मातहत था और मेरी खिदमत करने को वो हमेशा चौकन्ना रहता। मामूल के मुताबिक आज भी ईसा कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठा था। जब उसने मुझे फारिग देखा तो वो मेरे पास आ गया और मुझसे बोला, सर आपकी बदौलत ये कमरा फिर से आबाद हो गया है। मैं हैरान हुआ कि इस कमरे को क्यों बंद रखा हुआ था। तो वो बोला, सर इस कमरे के बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं जिसकी वजह से ये कमरा बंद था। कैसी बातें? सर ये आसेब ज़दा कमरा है। क्या? आसेब ज़दा? मैं चौंका। हाँ सर, सर्द रातों में इस कमरे में पुरस्कार किस्म के वाकयात रोनमा हो चुके हैं जिसकी वजह से इस कमरे को बंद कर दिया गया था। यार तफसील से बताओ किस नौयत के वाकयात हुए हैं। सर छोड़ें, वो बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। मुझे तो खुद पुरस्कार किस्म के वाकयात में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए मैं जानना चाहता था कि आखिर ये कौन सा राज है। अचानक ही ईसा बोला कि रात में यहाँ काम करने वालों का कहना है कि मुख्तलिफ किस्म के इंसान यहाँ चलते फिरते नजर आते हैं, जिनमें किसी का एक हाथ होता है तो किसी की एक टांग कटी होती है और उनसे खून टपक रहा होता है। किसी ने उनसे बातें करने की कोशिश की। मैं बोला, बात तो उस वक्त हो जब वो देर तक नजर आए, वो एक लम्हे को नजर आकर गायब हो जाते हैं। क्या उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं नहीं सर, नुकसान तो नहीं, लेकिन उनको देखकर बहुत खौफ तारी हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कमरे में कोई चल रहा है, लेकिन नजर कोई नहीं आता। और कभी ऐसा भी हुआ कि कंधे पर आकर किसी ने हाथ रख दिया हो। मैं ईसा से मुखातिब हुआ कि यहाँ पर कमरा बनने से पहले कौन सी इमारत थी? सर यहाँ पुराने वक्तों का बना हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसमें लाशें रखी जाती थी और इन लाशों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी। ये वो लाशें होती थी जो लोग हादसात में मर जाते हैं और अक्सर बुरी तरह कटी हुई होती थी, जैसे किसी ने बेदर्दी से काट कर जिस्म के टुकड़े कर दिए हों। ईसा ने बताया, हाँ यार, हादसात में हलाक हो जाने वाली लाशें तो इसी नौयत की होती हैं। और जब लाशें रखने के लिए दूसरा कमरा तैयार हो गया तो उस कमरे को मस्मार कर दिया गया था और ये कमरा बनाया गया। कमरे के इर्द गिर्द जगह खाली थी, इसलिए इस हिस्से को भी कमरे में शामिल कर लिया गया। अच्छा, तभी तो ये कमरा बहुत बड़ा बना हुआ है। मैं बोला, सर ये अच्छा हो गया कि हम लोग यहाँ मुंतकिल हो गए हैं। ईसा ने कहा, देख लो ईसा, हमें 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक किसी आसेब से हमारा वास्ता नहीं पड़ा। मैं बोला। वो मेरी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। एक माह पूरा होने पर मेरी ड्यूटी रात में हो गई। रात को ऑफिस में अमला कम होता है और काम कम होने की वजह से ज्यादा अमले की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक रात में ऑफिस में मौजूद था। मेरे साथियों में ईसा और मजहर भी मेरे साथ थे, लेकिन दोनों को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। अकेला होने के बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई ऑफिस में दाखिल हुआ हो, लेकिन मुझे दिखाई न दे रहा हो। मैंने अपना वहम जाना और मैं दोबारा ऑफिस के काम में मगन हो गया। लेकिन चंद मिनट गुजर जाने के बाद किसी ने मेरे कपड़ों पर पानी फेंक दिया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि कमरे में कोई भी नहीं है। तो फिर मेरे कपड़ों पर पानी किसने डाला और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और ईसा अंदर आ गया। वो मुझे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ यार, परेशानी की बात तो है। ऐसा क्या हो गया? ईसा ने पूछा। यार कमरे में कोई आया भी नहीं और मेरे कपड़ों पर किसी ने जग भरकर पानी फेंक दिया है। लेकिन सर
آپ کے کپڑوں پر تو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا۔ عیسیٰ نے غور سے میرے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کی بات پر میں چونکا کیونکہ ابھی تو میرے کپڑے گیلے تھے، لیکن میں نے جب دوبارہ اپنے کپڑوں پر نظر کی تو عیسیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، کپڑوں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عیسیٰ کے آنے سے قبل میرے کپڑے بری طرح بھیگ چکے تھے، لیکن اب وہ سوکھ گئے تھے۔ ارے واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے کپڑے گیلے نہیں ہیں۔ شاید میرا وہم ہوگا۔ عیسیٰ کے آ جانے پر میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بظاہر کام میں مصروف رہا کہ نہ جانے کیوں بار بار میرا ذہن اسی طرف جا رہا تھا کہ میرے کپڑے تو گیلے ہوئے تھے، پھر اتنی جلدی کیسے سوکھ گئے اور کس نے میرے اوپر پانی ڈالا تھا۔ خیر 2 دن خیریت سے گزر گئے اور تیسری رات کے 1 بجے اتفاق سے آفس میں اکیلا ہی تھا۔ عیسیٰ کو میں نے چائے لینے باہر بھیجا۔ اچانک ہی مجھے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر کمرے میں کوئی ہے تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا اور چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب کوئی دکھائی نہیں دیا تو میں دوبارہ فائل دیکھنے لگا۔ آفس کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر میں بری طرح چونکا۔ دروازہ بند ہونے کے فوراً بعد دروازہ اچانک زور زور سے بجنے لگا۔ میں حیران ہوا کہ آخر یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف آیا تاکہ دروازہ کھول کر دیکھوں کہ یہ دستک کون دے رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے خود کلامی کی، کچھ دیر فائل کے مطالعے میں گزار دیا۔ عیسیٰ ابھی تک نہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہوا کہ اس کمرے میں بچے کے رونے کی آواز رات کے اس پیر کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز میری ٹیبل کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جب میں نے ٹیبل کے نیچے جھانکا تو وہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ ارے تم کہاں سے آ گئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بچہ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر رونا بھول گیا اور مسکرانے لگا۔ کیا میرے چہرے پر کوئی لطیفہ لکھا ہے جسے پڑھ کر رونا بھول گئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پھر اچانک وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ہنسنے کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے پر میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا کیونکہ رات کا 1 بج رہا تھا اور آفس میں سناٹا تھا۔ ایسے میں کوئی بچہ نظر آ کر غائب ہو جائے تو میرا ڈر جانا فطری بات تھی۔ عین اسی وقت عیسیٰ آفس میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میرا خوف کچھ کم ہوا، لیکن وہ میرے خوف کو بھانپ گیا اور وہ اچانک مجھ سے بولا کہ سر کیا بات ہے، آپ پھر سے خوفزدہ لگ رہے ہیں۔ ہاں یار، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تب میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ عیسیٰ کو بتا دیا۔ سر اس کمرے میں اس نوعیت کے پراسرار واقعات ہوتے رہتے تھے، اسی لیے اس کمرے کو بند کر دیا گیا تھا۔ دن میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ واقعات اکثر رات میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں عیسیٰ کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس موضوع پر مزید بات نہیں کی، کیونکہ اس قسم کے پراسرار واقعات کو دفتر کے لوگوں کو بتانا مطلب ان میں خوف پیدا کرنا ہے۔ میں نے اپنے سٹاف سے اس آفس کو دوبارہ پرانے کمرے میں منتقل کرنے کی بات کی۔ یہ بڑا کشادہ کمرہ تھا۔ آفس سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے یہاں میں اپنے عملے کے ساتھ بہتر کام کر سکتا تھا۔ وہ رات تو خیریت سے گزری۔ تیسری رات اتفاق سے میں اکیلا تھا۔ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت رات کے 2 بجے ہیں۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ایک بہت ہی خوفناک شکل کا شخص کھڑا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رات کے اس پہر کسی کا دروازہ بجا کر ہنسنا بہت بری بات ہے۔ تم اس آفس میں کیسے آئے ہو؟ اچانک ہی اس نے ایک بڑا سا خنجر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا خنجر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ کوئی ڈاکو ہے، خنجر دکھا کر لوٹنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ تب وہ خوفناک آدمی بولا، خالی خالی۔ کیا خالی؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بیان کرو۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ وہ زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ جب تم منہ سے بولو گے نہیں تو میں کیسے سمجھوں گا؟ میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی۔ اچانک ہی اس نے وہ خنجر اپنے دل کے مقام پر گھسا لیا اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس آدمی کے اس عمل سے
میں خوف سے کانپنے لگا اور لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ خون میں لت پت ہو چکا تھا، پورے فرش پر خون پھیل گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پلک جھپکتے میں یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ کون شخص ہے اور اس نے آفس کے دروازے پر آ کر خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس واقعے کے بارے میں کیسے وضاحت دوں گا؟ میں پریشان کھڑا یہی سوچ رہا تھا، اچانک ہی کمرے میں زوردار قہقہ بلند ہوا۔ آواز کی سمت دیکھنے پر وہی شخص نظر آیا جس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو بالکل تندرست و توانا نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے گردن پھیر کر دروازے پر گرے ہوئے شخص کو دیکھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ آدمی پھر بولا، خالی؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اس آفس کو خالی کر دوں، ورنہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، ہاں دیکھو، یہ سرکاری ہسپتال ہے، یہ جو کمرہ ہمیں کام کرنے کو ملا ہے، اتنا بڑا کمرہ مجھے اور میرے سٹاف کو کام کرنے کے لیے اور نہیں مل سکتا۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، میں نہ ہی کسی عامل کے پاس جاؤں گا کہ وہ اپنی عمل کے ذریعے تمہیں یہاں سے بھگا دے۔ میں نے کہا، اپنی بات پر قائم رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد میں اس ہاسپٹل میں 7 سال تک کام کرتا رہا۔ اس حسیب نے مجھے دوبارہ بالکل تنگ نہیں کیا۔ جب میرا ٹرانسفر کراچی کے کسی اور علاقے میں ہوا تو میں نے وہاں آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ 2 سال گزر گئے۔ 2 سال گزرنے پر میرا اتفاق پھر سے پرانے ہسپتال جانے کا ہوا۔ اسی طرح پرانے ساتھیوں سے ملاقات بھی ہو گئی۔ عیسیٰ مجھے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس کے انداز سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ عیسیٰ، خیریت تو ہے؟ سر، ویسے تو خیریت ہے، لیکن وہ کمرہ دوبارہ سے بند ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ آصف کسی کو وہاں ٹکنے ہی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں سر، آپ نے ایسا کیا جادو کیا تھا کہ آصف نے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کے جاتے ہی انہوں نے اپنی کارروائیاں پھر سے شروع کر دی، اور اس وجہ سے اس کمرے کو پھر سے بند کر دیا گیا۔ اس آصف نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے پوچھا۔ سر، آپ کی جگہ جو سپرنٹینڈنٹ آئے تھے وہ ایک دن بری طرح خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کسی کو کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رہی۔ حیرت ہے، سپرنٹینڈنٹ کا جب یہ حال ہے تو عام ملازم کا کیا حال ہوگا؟ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس آصف نے کسی کو تنگ نہیں کیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یار، کوئی خاص بات نہیں۔ وہ آصف آخر میرے روم میٹ تھے۔ جب میں نے ان سے مذاکرات کیے تو میں کامیاب ہو گیا، اس لیے انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ میری بات پر حیرانی سے مجھے دیکھ کر گمسم سا ہو گیا۔ میں اسے ہاسپٹل میں گم دیکھ کر اپنے کام سے باہر نکل آیا، لیکن آج بھی جب میں اس ہاسپٹل کے آگے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ سارے واقعات پھر سے یاد آنے لگتے ہیں کہ وہ جن یا آصف اپنی وعدے کے کتنا پکے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی یہ سچی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔